मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन मुकर्रम, आपको आपके मेज़बान सैयद नदीम हैदर की जानिब से और क़िबला सैयद रज़ा जान अली काज़मी साहब की जानिब से सलामुन अलैकुम तोहफ़ा याली मदद। नाज़रीन मुकर्रम, जो हमारे मुस्तकिल नाज़रीन हैं वो तो इस बात से आगाह हैं कि हम प्रोग्राम का आगाज़ कैसे करते हैं, लेकिन जो इस मरतबा में नए जो हमारे सामीन और नाज़रीन ज्वाइन कर रहे हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ी है कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देकर करते हैं। और क्योंकि ये माह रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम है, माह रमज़ान और मोमिन की पहचान के हवाले से, तो आज थोड़ा सा ज़रा हम इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से शुरू ये करेंगे कि पहले मैं अपने साथ जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे क़िबला, उनका तारुफ़ मैंने अभी बताया आपको कि रज़ा जान साहब हैं, तो इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि आप पहले तो क़िबला सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और हम अपनी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए और आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला इन अय्याम में भी। तो आप जो है वो बहुत सारे लोग मेजॉरिटी जानती है लेकिन बहुत कम लोग नहीं जानते, आप जो है वो हमारे काबिल फ़ख्र और हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। और मुख्तलिफ़ हवाले से और ख़ास तौर पर जो दौर जदीद है इसके अंदर जिस अंदाज से दीन की तबलीग और तरवीज कर रहे हैं वो एक बहुत ही काबिल सताइश है। हम गुफ्तगू को आगे क़िबला के साथ कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस माह रमज़ानुल मुबारक के पहले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में जो है हम फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो बयान करेंगे आपके सामने, उसमें मोहम्मद बिन फ़ज़ल ने इमाम अली इब्न मूसी रज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद से और हज़रत ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने अजदाद से नक़ल किया है कि रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, या अली, तुम और तुम्हारे बाद वाले पेशवा खल्क़े खुदा पर उसकी हुज्जत हैं और लोगों के दरमियान उसकी निशानियां हैं। जिसने तुम में से किसी का इनकार किया उसने मेरा इनकार किया, जिसने तुम में से किसी पर भी जुल्म किया उसने मुझ पर जुल्म किया, जिसने तुमसे तमस्सुक किया उसने मुझसे तमस्सुक किया, जिसने तुम्हारी इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने तुम्हें दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, जिसने तुमसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, इसलिए कि तुम मुझसे हो और मेरी मट्टी से खल्क़ किए गए हो और मैं भी तुम में से हूँ। वो ताहा वो यासीन वो मेराज हक़्क़ा वो तस्नीम कौसर वो जन्नत वो तुबा वो वह्ये इलाही वो कुरान मुरसल वो तौरात मूसा वो इंजील ईसा, हमारी अमीरी इसी में निहा है कि बन जाए दरबाने दहलीज़ ज़हरा। मुनाजात बिन्ते नबी का असर है, नजर आ रहे हैं जहां में जो शिया, भिखारी बनाया इसी दर का रब ने, इन्हीं की गुलामी मुकद्दर हमारा है, मौला हमारा वही कुल ईमान, लिखा दिल की धड़कन पे है नाम उसका। न दुनिया न दुनिया न दुनिया खरीदेंगे उक़बा के बदले, अली को न छोड़ेंगे दुनिया के बदले, ये फानी जहां जिंदगानी जवानी है, खुशियां भी दुनिया की फानी, यकीनन अली के बिना सब परेशान और रुसवा। अगर हो मुहिब्बे इमाम ज़माना, अगर है मोहब्बत तुम्हें खालिसाना, अगर इनके दर पे झुका दोगे सर को, यकीनन बनेगा करम का बहाना।
کہو کتنے جمعے کیا یاد ان کو، کیا کتنا ان کے لیے آہو نالا، اگر ان کی نالیں سر پہ رکھو گے بنو گے زمانے کے بہلول جانا، اگر ایک انسان کو مولائی کر دو خوشی سے پڑھو عاشقی کا ترانہ، کبھی تم نے راتوں میں گریہ کیا ہے یہی کیفیت ہے جنوں عاشقانہ، اگر دل ہو غمگین تب بھی ہے کافی کہ ہم ہیں غلام امام زمانہ، صلہ بے قراری کا خلد بری ہے یہی ہے انہیں دیکھنے کا بہانہ، نسیم کرم کے خنک بار جھونکے وہ باران رحمت سے سرشار جھونکے، نگاہ بصیرت کے وہ شامیانے یقیناً بڑھائیں گے یوسف کی قیمت، اٹھانے لگے سر پہ بازار جھونکے، پھلے پھولے یا رب گلستان مہدی، زبانوں پہ ہر دم ہو عنوان مہدی، تجھے واسطہ پنجتن کا خدایا بڑھے دم بدم عزت و شان مہدی، عطا کر ہمیں دولت علم و حکمت، دعا کر رہے ہیں فقیران مہدی، الہی ہمیں ان کا چہرہ دکھا دے خدایا شبستان مہدی، الہی کہاں ہے وہ زہرا کا یوسف، کہاں ہے وہ سرداب کنعان مہدی، دلوں میں بسا دے فقط ایک خوشبو، بنے روح مومن بھی گلدان مہدی، محبین آل نبی کی صدا ہے عطا کر دے معبود عرفان مہدی، ندا جلد آئے منادی کی یا رب، بنا ہے خراسان مہدی، بنے لشکر مہدوی کے سپاہی، ہمارا ہو ایمان مہدی، ملی اہل ایمان کو راہ ہدایت، ہے روح بشر پہ یہ احسان مہدی، یہی آخری ہے تمنا فلک کی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی، یا مہدی یا تو ناظرین محترم، یہ آج ماہ رمضان المبارک کا پروگرام ہے، ماہ رمضان اور مومن کی پہچان، اور آج اس پورے ماہ مبارک میں قبلہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور ماشاءاللہ ماہ رمضان اور مومن کی پہچان، اور ہمارے ساتھ ہیں محمد رضا جان قبلہ۔ آج ہم نے جیسے آپ کے سامنے اپنا یہ موضوع رکھا اور یہ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو تھوڑی سی جو تمہیدی گفتگو کی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پروگرام کا نام ہے ماہ رمضان اور مومن کی پہچان، دو حصے ایک طرح سے کہہ لیجیے اس کے۔ تو عرض یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال جو بنتا ہے بہت ہی سادہ سا اور ایک عام آدمی کی طرف سے، کہ مومن کہا کسے جاتا ہے، کس کو مومن کہتے ہیں؟ ہم تو سب کو ہی مومن کہتے ہیں، آپ مومن ہیں، فلاں مومن ہے، فلاں مومن ہے، لیکن جو مومن اصل مومن ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی تمام ناظرین کو سلام کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، مومن جو ہے ہماری ایک عادت سی ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو مومن کہتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب ہم نے ایک مومن کے ساتھ بزنس کیا تھا اور جناب اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ایک دوسرے صاحب کا واقعہ آیا ایک دوسرے مولانا صاحب کے پاس اور کہا کہ مولانا ایک بہت اچھی بچی ہے، لڑکی ہے، مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت مومنہ ہے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ بھائی کیسے پتا کہ مومنہ؟ کہا پچھلے 5 سالوں سے میری دوست ہے۔ تو وہ بھی اسے مومنہ کہہ رہا ہے جو نامحرموں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، اور وہ بھی اسے مومن کہہ رہا ہے
جو جناب دھوکہ بازی کر رہا ہے اور جناب ہر ایک کو مومن کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ بھی مومنہ نہیں ہے جو نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے۔ اب بس یہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ہر ایک کو مومن کہہ دیا، ہاں بڑا مومن ہے جی، بڑا اچھا مومن ہے جی۔ نہیں، اب دیکھنا یہ کہ مومن کون ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان پروگرامز میں مختصر، البتہ وقت کیونکہ کم ہے تو تمام باتوں کی طرف اشارہ نہیں ہو پائے گا، مختصراً اشارہ کروں کہ دیکھیے مومن کون ہوتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان ایک آفر ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی دیکھو، اگر پورے 11 مہینے تم نے غلطیاں کی، گناہ کیے، تو تم یہ کہتے تھے کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے، اب ہم نے شیطان کے ہاتھ باندھ دیے، اب تو شیطان تمہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا، اب تو بہترین ایک موقع ہے کہ تو واقعی میں مومن بن جا، وہ والا مومن نہیں جو دھوکہ دے رہا ہے، وہ والا مومن نہیں جو نامحرموں کے ساتھ رابطے اور ریلیشنز رکھ رہے ہیں، واقعی معنوں میں جو مومن ہے ویسے مومن بن جاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ ہے کہ بھائی خود کو پریکٹس کرو اور اپنے آپ کو مومن بنا دو۔ اور ویسے بھی ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں نا، عجل اللہ تعالی فرج الشریف، تو امام کے وجود سے فائدہ کیسے ملے گا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ بھائی بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں تب فائدہ ملے گا جب تم مومن بن جاؤ۔ اگین دوبارہ کہوں گا، وہ والا مومن نہیں جو دھوکہ دیتا ہے اور ہم اسے مومن کہتے ہیں، وہ والا مومن نہیں جو بیوانی کرتا ہے بزنس میں، وہ والا مومن نہیں جو نامحرموں کو دیکھتا ہے، وہ والا مومن نہیں جو گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، وہ والا مومن نہیں جو حرام بھی کرتا ہے، ہر غلط کام بھی کرتا ہے اور ہم اس پہ مومن کا ٹھپا لگاتے ہیں کیونکہ مسجد میں آ گیا، کیونکہ امام بارگاہ میں آ گیا۔ یہی بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے تمام امور انجام دینے کے بعد مجھ جیسا گناہ گار شخص مسجد میں گیا اور اس نے جا کے، مجھے نہیں پتا کہ انہیں نہیں معلوم کہ میرے پاس جو یہ پیسے ہیں یہ کیسے ہیں، آیا جائز ہیں ناجائز ہیں، اور میں نے جا کے وہاں جو ہے شو آف کرنے کے لیے جو ہے وہ 2-4-5 ہزار لگا دیا۔ اب لوگ کہیں گے بھائی بہت اچھا مومن ہے یہ بڑا زبردست مومن ہے، اس نے تو بھائی دیکھیں ابھی مسجد میں جو ہے نا ساری ٹیوب لائٹیں چینج کرا دی، سارے پنکھے چینج کرا دیے۔ تو ہمارے ہاں مومن کا کرائٹیریا تو یہ ہو گیا کہ جو شو آف کرے گا، میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں مومن ہوں، میں جناب والا جو ہے نا ہر سال زیارتوں پہ جا رہا ہوں میں مومن ہوں۔ لیکن اب ہمارے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے قبلہ کہ ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں اور ہم تمام جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کی طرف بھی جاتے ہیں۔ یہ اس پہ تھوڑا سا ذرا روشنی اور کھولیں اس موضوع۔ ہاں، البتہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ آج سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی ہر ایک پہ شک کر لیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ مومن جسے ہم مومن سمجھتے تھے یہ مومن ہے بھی کہ نہیں۔ یہ سوء ظن بھی ایک خطرناک بیماری ہے جو ہمارے اندر اکثر نظر آتی ہے۔ حسن ظن کے متعلق روایات میں یہ ملتا ہے کہ دیکھو حسن ظن کرو، جب بھی کسی کو اگر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو فوراً نہ کہو کہ بھائی یہ بدماش ہے، یہ اس میں کنفیوزمنٹ نہ ہو جائے، بلکہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ حتیٰ اگر تم نے کسی کو سینما سے نکلتے ہوئے دیکھا، کسی غلط جگہ سے نکلتے دیکھا، فوراً یہ نہ کہو کہ بھائی اچھا ہم تو تمہیں بڑا مومن سمجھتے تھے، تو بڑا فلمیں دیکھنے جا کے انڈیا کی یا پتہ نہیں کہاں کا غلط فلمیں، ہم تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے جو علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بار بار حسن ظن کرو، بھائی شاید کوئی آدمی ادھر جو کام کرتا ہے وہ اس کا پڑوسی ہے، اس کا باپ بیمار ہو گیا، یہ اس پڑوسی کو بتانا ہے، شاید اسے واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی، شاید کوئی کام پڑ گیا ضروری واجب۔ ڈائریکٹ یہ نہ کہو کہ بھائی یہ بڑا بدماش تھا ہم تو اسے بڑا مومن سمجھتے تھے، یہ کنفیوزمنٹ بھی نہ ہو جائے، بلکہ غلط جگہ سے، ہاں کیونکہ روایت بتاتی کہ بھائی اگر کسی آدمی کو کہیں غلط جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا، غلط جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھا، 70 حسن ظن کرو، اور 70 حسن ظن کے بعد جب پھر تمہیں خیال آئے کہ نہیں پھر بھی یہ بدماشی کرنے گیا ہوگا، تو اپنے نفس امارہ کو بولو خاک ہو تیرے سر پہ، میں نے تمہیں 70 حسن ظن بتا، ان سب کو چھوڑ کے ابھی تک تو ایک پہ اٹکا ہوا ہے کہ یہ آدمی بدماش ہوگا۔ یہ بھی ہمیں خیال کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی کل سے آپ کہیں مولانا صاحب نے تو کہا بھائی مومن تو کسی کو نہ کہیں، نہیں مومنین ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نیت سے دے رہا ہے، کس خلوص سے ٹیوب لائٹس وغیرہ جو آپ نے بتایا لگا رہا ہے، وہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم نے بس ہر ایک نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں سیکھوں مومن کی صفات کیا، میں اپنے اندر ڈیولپ کروں۔ ہماری ایک دوسری پرابلم کیا ہے، ہم جب کوئی بات سنتے ہیں تو وہ دوسروں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک جگہ مجلس ہم نے پڑھی، ہم نے کہا جناب داڑھی رکھ کے متعلق گفتگو ہوئی کہ بھائی داڑھی رکھنا اسلام کا کیا حکم ہے، اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا کہ بھائی داڑھی رکھو، اور جناب اس وقت مجلس میں لوگ کس کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ دیکھو اس نے داڑھی نہیں رکھی، دیکھو اس نے داڑھی، بھائی تو خود کو دیکھو۔ ہماری یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے، جب کوئی مولانا صاحب، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی بزرگ آیت اللہ کوئی بات سناتے، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ڈھونڈتے بھائی کس میں یہ عیب ہے۔ یہ خود ایک غلط بات ہے جو مومنین کی صفات میں نہیں ہے۔ مومن اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنے کو دیکھو،
رمضان کا مہینہ ہے، دیکھو میرے اندر کیا خرابی، میں خود کو صاف کروں، میں خود کو گناہوں سے دور کروں، میں خود کو برائی سے دور کروں، یعنی کہ میں دوسروں کے اندر برائیاں تلاش کروں. یہ تو بہت سارے موضوعات مکس اپ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اشارتاً کہہ دیا. اب میں گفتگو کو آغاز کروں کہ بھائی مومن کی بہت ساری صفات ہیں، کیونکہ اب دیکھیے آپ قرآن دیکھیے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، قرآن میں سورہ مومن بھی ہے. کتنی کتابیں ہیں جناب کہ جناب مومنین کی صفات، بعض روایتیں 100 صفات مومنین کی بتائی گئیں کہ بھائی یہ 100 صفات جس میں ہوں گی وہ مومن ہوگا، بعض روایتوں میں 40 صفات، بعض میں 5 صفات. مختصر میں ان کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک دو صفات کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں اگر آج وقت ملا. اچھا، ایک صفت مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے. مومن اسے کہتے ہیں جو خود پہ کنٹرول کر سکے. اب اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا اور خود کو مومن کہتا ہوں، اگین میں کہہ رہا ہوں کسی پہ اکیوز نہ کیجئے، کسی پہ اشارہ نہ کیجئے کہ دیکھو یہ کنٹرول نہیں کر سکتا. نہیں، خود کو دیکھے. ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے. میں نے اپنی اصلاح کرنی، دوسروں کو بھائی کیا، دوسرا میری خبر میں نہیں آئے گا، نہ میں اس کی خبر میں جاؤں گا. پہلے اپنی اصلاح کرو. اگر ہمارا پورا معاشرہ یا ہمارا پورا جو ہے سوسائٹی جو ہے، یہ اگر شروع ہو جائے اپنے بارے میں پہلے سوچنا کہ بھائی میں اپنے اندر سے برائی نکالوں، اپنے اندر سے عیب نکالوں، اپنے اندر سے خرابی نکالوں، تو معاشرہ جنت بن جائے گا. اس میں بہرحال میرا اپنا ایک ماننا یہ ہے کہ ہم جیسا گناہگار بھی آدمی جو ہے وہ تھوڑی بہت اپنی چیزوں کو ذرا پیچھے کر لیتا ہے، کہ جو اگر ہم دن میں 100 گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں شاید رمضان میں وہ 50 کر لیتے ہیں ہم لوگ. لیکن یہ ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم مومنین کو، کیونکہ ہمارا پروگرام ہی ہے ماہ رمضان اور مومن کی پہچان، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم مومن کی پہچان کروائیں. تو اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ایک اچھا مومن بننے میں مددگار ہوتی ہیں؟ اب دیکھیے مومن کی صفات کے متعلق جو ایک صفت کی طرف میں نے اشارہ کیا، مومن وہ ہے جس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب حدیث ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ بھائی 3 شر ہیں، 3 سمجھیے مصیبتیں ہیں، 3 بلائیں ہیں، ان سے خود کو بچاؤ. اب مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ان 3 چیزوں پہ کنٹرول کر لے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے کہا بہت ساری آیات ہیں، سورہ مومنون ہے، سورہ مومن ہے، حدیثیں ہیں، روایتیں، پورے بڑے چیپٹرز ہیں، پوری بڑی کتابیں ہیں صفات المومنین پہ. وہ ظاہر بات ہے اتنی تھوڑی مدت میں ساری گفتگو کو کور نہیں کر پائیں گے، صرف اشارتاً. بھائی 3 شر ہیں، 3 مصیبتیں ہیں، 3 بلائیں ہیں، 3 سمجھیے عذاب ہے، 3 زہر ہیں، ان سے خود کو بچاؤ حدیث بتاتی ہے. تو مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس میں سیلف کنٹرول ہو، جو ان 3 چیزوں پہ کنٹرول کر سکے. اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بیس آپ کی ہو گئی سیلف کنٹرول، پھر آپ کے آگے جا کے جو ہے 3 مزید چیزیں ہیں. ہاں اچھا، سیلف کنٹرول میں تو ہر ایک چیز پہ کنٹرول کرنا ہے، لیکن اب 3 جو مین جو ضروری ہے جو حدیث نے ہمیں بتائے ہیں، حدیث نے تمام چیزوں کے متعلق، لیکن ان 3 پہ میں اشارتاً گفتگو کرنا ہے. 3 شر سے بچو، 3 مصیبتوں سے بچو، 3 بلاؤں سے بچو. مومن وہ ہے جو ان 3 چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے. اور وہ 3 شر کیا ہیں؟ وہ 3 بلائیں کیا ہیں؟ ان 3 بلاؤں میں سے ایک بلا ہے پیٹ، ایک بلا ہے شکم. کہ بھائی اپنے پیٹ پہ اگر تم نے کنٹرول نہیں کیا تو دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد. یہ پیٹ پہ اگر ہم کنٹرول نہ کر سکے. اچھا، تو آج آپ نے ایک بڑی نئی بات بتائی ہے. ہم نے تو جو بچپن سے سنا ہے اور ایسے ہی علماء کرام سے سنا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی نظروں پہ کنٹرول کریں، ہاتھوں پہ کنٹرول کریں، پیروں پہ کنٹرول کریں. آپ نے جو آج گفتگو شکم سے شروع کی. اچھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پیٹ پہ کنٹرول کر لیں تو آپ زبان پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، آنکھ پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، اعضاء نکاح پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، ہر چیز پہ کنٹرول کر لیں گے. اسٹارٹ جو ہے وہ پیٹ سے ہوتا ہے. ایک ریسرچ ہوئی تھی اس کے متعلق، غیر مسلمانوں نے یونیورسٹی میں ریسرچ کی کہ بھائی 20 بچوں کو انہوں نے کہا ان پہ ہم ریسرچ کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے تھے، ان کو کہا کہ بھائی یہ چاکلیٹ بہت ٹیسٹی مزیدار چاکلیٹ دیا گیا کہ بھائی یہ چاکلیٹ جو ہے تم اسکول 9 بجے فار ایگزامپل اسٹارٹ ہوتا ہے تو شام کے 5 بجے تک یہ چاکلیٹ نہیں کھانا، اپنے پاس رکھنا، مزیدار ٹیسٹی، لیکن کھانا نہیں ہے. چھوٹے سے بچے، اب ظاہری بات ہے بچہ تو کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، اٹھا کے کھول کے کھا لے گا. وہ تھوڑی سوچتا ہے کہ بھائی جناب مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے، مجھے 7 بجے تک 8 بجے تک کہا نہیں کھاؤ. بھائی بچوں کو دیا گیا، 20 بچے اس ایکسپیریمنٹ میں تھے. یہ جو آپ نے کہا نا پیٹ سے کیوں شروع کیا، آپ سنیے، صرف اسلام نہیں کہتا بلکہ آج کل کی ریسرچ بھی بتاتی ہے. ان بچوں کو 20 بچوں کو چاکلیٹ دیے گئے. یہ چاکلیٹ تم شام تک نہیں کھانا جب تک اسکول ختم نہ ہو. کتنے گھنٹے تھے. اب انہوں نے مانیٹر کیا، کچھ بچوں نے 5 منٹ کے بعد کھولا کھا لیا، کچھ بچوں نے 10 منٹ کے بعد، کچھ بچوں نے 1 گھنٹے بعد کھولا کھا لیا. بہت کم بچے تھے، 2-4 بچے تھے جنہوں نے وہ کنٹرول کیا اس ٹائم تک جب تک انہیں کہا گیا. صحیح. اچھا، اب انہوں نے ان بچوں کو مانیٹر کیا، ریسرچ یہاں رکی نہیں، ان بچوں کو مانیٹر کیا آئندہ تقریباً 20 سال تک، جب تک یہ جناب کالج وغیرہ یونیورسٹی کر کے اب وہ لائف میں گھس گئے کہ بھائی اب نوکری کرنی ہے، اب زندگی گزارنا شروع ہو گئے. ان کو مسلسل مانیٹر کیا. ایک ریسرچ تھی، ایکسپیریمنٹ تھا.
تو اب انہوں نے نتیجہ یہ دیکھا کہ بھائی وہ بچے جن میں سیلف کنٹرول کم تھا، 5 منٹ میں جس نے کھا لیا، 1 گھنٹے میں جس نے کھا لیا، 15 منٹ میں جس نے کھا لیا، وہ بچے 20 سال بعد کامیاب اتنے نہیں ہوئے، نارمل سے بیچارے زندگی گزارنے لگے اور کوئی اچھی نوکریاں بھی انہیں نہیں ملی، اتنے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن وہ 2-3 بچے جنہوں نے پیٹ پہ کنٹرول کیا، جو سیلف کنٹرول بچپن میں جانتے تھے، جس کی ٹریننگ وہ کرتے رہے مسلسل، اب وہ بچے بہترین کامیاب تھے، اچھی جابس پہ تھے، کامیاب اچھی زندگی گزار رہے تھے. دیکھیے تو یہ سیلف کنٹرول جب ہم پیٹ پہ کنٹرول کر لیں تو جناب دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اچھا یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے بہترین ٹریننگ دی ہے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں تم یہ سیلف کنٹرول کی عادت بڑھاؤ. اچھا اب ماشاءاللہ یہاں پہ اس سال انشاءاللہ 16 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہوگا، بعض ممالک میں 18، پتہ نہیں بعض ممالک میں 20-22 گھنٹے کے روزے. اچھا اب ہوتا یہ ہے ہم لوگ ماشاءاللہ مسلمان شیعہ جو جتنے الحمدللہ ہیں روزے دار، وہ کنٹرول تو کر لیتے ہیں، سحری میں جناب مختصر کھا لیتے ہیں، پورا دن جناب ہمارا کنٹرول یہ ہے کہ ہم نے صبح بلکہ ہلکی پھلکی سی سحری کی اور سارا دن ہم نے کچھ نہیں کھایا افطار تک، تو ہمارا کنٹرول تو ہو گیا نا پیٹ پر. وہی اب اتنا تو کنٹرول ہم کر لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں جناب ماشاءاللہ. ہم سیلف کنٹرول ہم کیا کرتے ہیں آخر میں یہی ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ پکوڑے، سمبوسے، جناب وہ جوسز اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر یوں حملہ کرتے ہیں جیسے 4-5 دن بھوکے ہیں. تو سیلف کنٹرول اصل میں رمضان کا افطاری کے ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی سیلف کنٹرول ڈیولپ کر رہا ہے. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ جناب آپ جو ہے جب افطاری کریں تو نیم گرم پانی سے شروع کریں، تو نیم گرم پانی خود جو ہے وہ آپ کی بھوک کو مارتا ہے اور پھر آپ کا سیلف کنٹرول بڑھتا ہے. تو رمضان میں ٹریننگ دے رہا ہے کہ دیکھو سیلف کنٹرول کرو، یہ شکم ایک شر بن جا سکتا ہے اگر تم اس شکم پہ کنٹرول نہ کرو. حدیث ہے، روایات بتاتی ہیں کہ اللہ اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، کون؟ جو بہت کھاتا ہے اور بہت کھانے کے بعد بہت سوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی ہوتا ہے. ایک صاحب کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا یہ شیطان کی ٹرکس ہے نا. شیطان دیکھیے، شیطان اور نفس ہمارا کبھی ڈائریکٹ آپ کو نہیں کہتا گناہ کرو، یہ شیطان کی ٹرکس ہے کہ وہ ٹرک آہستہ آہستہ آپ کو، کیونکہ اگر آپ کو مجھے کسی مومن کو شیطان ڈائریکٹ کہے روزہ نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، تو ہم کہیں گے پاگل ہوں کیا، روزہ رکھوں گا واجب ہے، نماز پڑھوں گا واجب. لیکن شیطان ایسے ایسے کام کروا کے ہمیں ایسی جگہ تک لے کر آتا ہے جہاں ہم خود پھر نماز نہیں پڑھتے، جہاں ہم خود پھر روزہ نہیں رکھتے. ڈائریکٹ نہیں کہتا. شیطان کی ٹرک. ایک صاحب کا واقعہ، انہوں نے کہا شبہ قدر کے ایام تھے، تو جناب 19 رمضان 21 رمضان کے دن تھے، افطاری میں ہم کسی کے پاس گئے تھے یا کوئی ہمارے پاس آئے تھے، تو بڑے اچھے کھانے بنے تھے. تو جناب اتنے سارے کھانے، 15-16 گھنٹے کے بھوکے، تو کھانے پہ کھانا کھاتے گئے، یہ بھی کھایا وہ بھی کھایا، اور جناب آخر میں یہ ہوا کہ جناب اب سانس لینے تک کی طاقت نہیں. اسلام نے کیا سکھایا؟ جب کھانا کھاؤ تو 3 حصے میں تب تقسیم کرو، تھوڑا حصہ کھانے کا ہو، تھوڑا پانی کا ہو، تھوڑا جناب سانس لینے کا ہو. انہوں نے کہا ہم نے اتنا کھا لیا اب تو سانس لینے کی بھی طاقت نہیں. یوں کر کے سانس لو، بعض لوگ دیتے ہیں بیچارے کھانے کے، بعض کو تو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، بعض اوور ایٹنگ کی وجہ سے سانس نہیں لے پاتے. کہا اب اتنا ہم نے کھا لیا کہ بھائی اب نیند آنے لگی. یہ شیطان کا کام ہے. اب شب قدر وہ رات ہے جو جناب آپ کو سال میں 1 مرتبہ ملتی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ رات پھر آئندہ سال آپ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کہا ہمارا حال یہ ہوا، تھوڑا سا کھانا ایکسٹرا کھایا، اتنا زیادہ کھا لیا کھانا، اس کھانے کی وجہ سے اب نیند آنے لگی. نیند آئی تو ہم سو گئے. شب قدر صرف اٹھے بھی رہے تب بھی ثواب ملتا ہے، لیکن ہم سو گئے اور وہ شب قدر ہماری ہاتھ سے چلی گئی. دیکھیں یہ شیطان کی ٹرکس ہوتی ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ 3 شروں سے بچو. ایک شر یہ شکم ہے. اب اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ وقت میں دوسرے شروں کی طرف صرف اشارہ کروں. ہمارا وقت کتنا ہے؟ ابھی ہمارے پاس ہیں 10-15 منٹ ہیں. چلے ٹھیک. تو ایک شر یہ کیا ہے؟ اب رمضان میں ہم دوبارہ واپس مومن کی صفات کیا ہیں؟ اب اگین پھر وہ بات کہوں گا، اب ہر ایک کو یہ نہ کہیے، اب کوئی بیچارہ آدمی زیادہ کھا رہا ہے یہ نہ کہیے بھائی تم مومن نہیں ہے، یہ میں بار بار کہوں گا. یہ بالکل عادت نکال دیں تو دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں سوچو. بھائی حدیث یہی بتاتی ہے کہ اے انسان، اے مومن، اگر تو مومن ہے تو مومن کون ہے؟ یہ بھی بریکٹس میں دوسری صفت، مومن وہ ہے جو ہمیشہ خود کو کم سمجھتا ہے. ہمارا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ کم ہے میں بہتر ہوں. کہتے ہیں کہ بھائی تم خود کو کم سمجھو، یہ مومن ہے. تم خود کو کم سمجھو، میں کم ہوں میں کم ہوں میں کم ہوں. اگر کسی بڑے کو دیکھا تو کہو یہ مجھ سے بہتر ہے، اس کے نیک اعمال زیادہ ہے، اس نے شب قدر کتنی مجھ سے زیادہ گزاری ہیں، اس نے کتنے قرآن مجھ سے زیادہ پڑھے، اس نے عزاداریاں مجھ سے زیادہ، یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کے نیک اعمال مجھ سے زیادہ. اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، بھائی 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، پھر بھی یہ نہ کہو کہ میں اس سے افضل ہوں، میرے اعمال زیادہ ہیں. نہیں، یہ کہو وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے گناہ کم ہیں، اس کی برائیاں کم ہیں، اگین وہ بھی مجھ سے بہتر ہے. یہ مومن کی صفت کہ وہ بڑا مجھ سے بہتر کیونکہ اس کے نیک اعمال زیادہ، یہ چھوٹا مجھ سے بہتر کیونکہ اس کے گناہ کم.
لیکن ہمارا کیا ہے, ہم کسی بڑے کو دیکھتے کہتے ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوں گے, کسی چھوٹے کو دیکھتے ہیں اس کی نمازیں کم ہوگی, میں بہتر. نہیں, میں سب سے کم تر. مومن یہ ہے, اہل بیت نے یہ سکھایا کہ بھائی یہ دعا کرے. دعاؤں میں مختصر اگر آپ اشارت کرتا چلوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجر فرج, اور امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ائمہ اطہار نے ہمیں یہی سکھایا کہ دعاؤں میں کیا بولے, انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. بھائی میں اللہ میں سب سے چھوٹا بندہ ہوں, میں سب سے حقیر بندہ ہوں. لیکن ہمارا یہ کہ بھائی میں بزنس مین ہوں جناب, میں پیسے والا ہوں, میں سید ہوں, میں بہتر ہوں, میں عالم ہوں. بھائی تو کس چیز میں بہتر ہے؟ ہم سب ایک نجس نطفے سے بنے ہیں. کس چیز میں خود کو کسی اور سے بہتر سمجھتا ہوں؟ نہیں. اگر کوئی بہتر ہوتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بھائی جس کے اعمال نیک ہو, جو متقی ہو, جو اہل بیت کی صحیح اطاعت کرتا ہو, جو سچا پکا شیعہ ہو, وہ ہے بہتر, وہ ہے افضل. اور وہ افضل کون ہوتا ہے؟ جو کبھی خود کو کچھ نہیں سمجھتا. یعنی کہ 2 نمازیں پڑھ لی تو عجب میں مبتلا ہو جاؤں کہ بھائی میں تو جناب نماز تہجد پڑھتا ہوں. ہاں بھائی, عزاداری میں تھوڑا زیادہ اب ماشاءاللہ بزی ہو گئے تو اب میں بڑا عزادار ہوں. ہر سال 40 میں جا رہے ہیں, میں تو جناب ہر سال کربلا. نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ابھی مجھے بڑی محنت کرنی ہے, مجھے ابھی اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا رہا ہے, دیکھو پریکٹس کرو, پریکٹس. رمضان کا مہینہ پریکٹس کروا رہے کہ اے مومن مسلسل اپنے اندر اچھی عادتوں کو بڑھاؤ, بری عادتوں کو چھوڑو. سیلف کنٹرول. مومن کون ہے؟ جس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے. اب سیلف کنٹرول 3 چیزوں پہ, 3 شروں سے بچو. ایک شر کیا ہے؟ شکم, یہ پیٹ. اور یہی پیٹ آپ روایت تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کتنے لوگ جو اماموں کے دشمن ہوئے اسی پیٹ کے چکر میں. کتنے لوگوں نے اماموں کو چھوڑ دیا اسی پیٹ کی شہوت کے چکر میں. اب سنیے ایک روایت اور آپ کو اشارتاً بتاؤ. اللہ اگر کسی پہ رحمت نازل کرتا ہے, اللہ اگر کسی پہ رحمت نازل کرتا ہے, کرم کرنا چاہتا ہے, اللہ حدیث قدسی بتا رہا ہے, تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اچھا ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں اللہ اسے کروڑ پتی بنائے گا, اللہ اسے منسٹر بنائے گا, اللہ اسے جناب فلاں عہدہ, دنیاوی لحاظ سے سوچتے ہیں. لیکن اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر کسی پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں اسے 3 نعمتیں دیتا ہوں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اگر کسی پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا کھانا کم کر دیتا ہوں. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. میں اس کا کھانا کم, اس کی کھانے کی مقدار کم ہو جاتی. جب کھانا کم ہوگا تو صحت مند ہوں گے, جب کھانا کم ہوگا تو عبادت میں لذت آئے گی, جب کھانا کم ہوگا تو دعا میں لذت آئے گی, جب کھانا کم ہوگا تو شب قدر میں مزہ آئے گا. میں اس کا کھانا کم کر. دوسرا اللہ نے کیا کہا؟ اگر میں کسی پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا کلام کم کر دیتا ہوں. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بکواس نہیں کرتا, بیکار باتیں نہیں کرتا, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا. اگر انشاءاللہ وقت رہا میں اشارہ کروں گا کہ یہ زبان کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. صرف اس ایک چھوٹی سی زبان سے 190 گناہ ہوتے ہیں. اور اس زبان کا کمال دیکھیے, یہ چھوٹی سی زبان ہے لیکن یہ چھوٹی سی زبان جو ہے یہ بڑے بڑے کام کر جاتی ہے. کیسے بھائی؟ ایک کافر کو مسلمان بنا سکتی ہے. واہ, کیا یہ زبان ایک نامحرم کو محرم بنا سکتی ہے. چھوٹی سی زبان ہے لیکن کافر تھا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, مسلمان ہو گیا. چھوٹی سی زبان, یہ زبان دیکھیے بڑے کام کرتی ہے. اور جناب اسی طرح ایک نامحرم ہے, اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیا گیا, جناب نامحرم محرم ہو گیا. اب وہ خاتون نامحرم تھی, ابھی بیوی ہو گئی. یہ چھوٹی سی زبان بڑے بڑے کام کرتی ہے, لیکن یہی زبان جو ہے بڑی خطرناک بھی ہے. 190 گناہ اس زبان سے. اللہ کہتا ہے جس پہ میں رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں اس کا کلام کم کر دیتا ہوں, وہ گناہ نہیں کرتا, اب برائی نہیں کرتا, اب وہ زبان سے وہ 190 گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور تیسرا اللہ نے کہا جب میں کسی پہ رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں اس کا کلام کم کرتا ہوں, اس طعام, اس کی غذا, اس کا کھانا کم کرتا ہوں, اور اس کی نیند کو کم کرتا ہوں. کم کھانا, کم بولنا, کم سونا رحمت الہی کا سبب. اللہ اس کی نیند کا. اچھا اب نیند دیکھیے نا, اب رمضان میں بھوک لگتی رہتی ہے. آج کل تو ماشاءاللہ سائیڈ اور لاک ڈاؤن میں اندر گھروں میں ہے, لیکن جن دنوں میں رمضان میں بیچاروں کو کام پہ آفس پہ جانا پڑتا تھا تو بھوک کی وجہ سے نیند بہت آتی تھی اور زیادہ. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے, رمضان میں اللہ کہتا ہے تمہاری نیند کو بھی میں عبادت ہی. کیا کہنا ہے, اللہ کا کرم دیکھیے گا, تو اس مہینے میں بس سو بھی جائے تو تمہاری نیند کی عبادت. یہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن اللہ کو وہ پسند نہیں جو اوور سلیپنگ کرتا ہے یا اوور ایٹنگ کرتا ہے یا اوور ٹاکنگ کرتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کو وہ پسند, یہ رحمت خدا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ بھئی آپ یہاں اس لیول پہ رہیں, زیادہ ایکسیڈ نہ کریں. اب مثال میں آپ کو نیند کی ہی دوں, آپ ذرا کیلکولیشن کریں. بھائی اگر میری
کتنا ٹائم بچا ہے ہمارے پاس؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی گفتگو کو جو ہے اگلے ہفتے میں کنٹینیو کریں گے یہیں سے. میرا ایک سوال ہے کہ دور حاضر کے اندر جو ہے ہر شخص پریشان ہے, اور خاص طور پر یہ جو سچویشن ہے یہ تو بہت ہی خطرناک سچویشن ہے پوری دنیا میں, کہ ہم لوگ جو ہے تقریباً کوئی بھی شخص آپ کو شاید دنیا میں ایسا نہ ملے کہ جو یہ کہے, چاہے وہ کافر ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, غیر مومن ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم ویری ہیپی. ہر آدمی کہتا ہے بھائی یہ پرابلم ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, ڈھمکا ہو گیا. اب ان حالات میں مشکلات کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. ان حالات میں ہم کیا کریں کہ ہمیں مشکلات سے نجات ملے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا. انشاءاللہ اس گفتگو کو جو یہاں پر رک گئی اس کو انشاءاللہ آگے کریں گے. ہاں اس کے اوپر پھر اگر یہ بھی اس میں ہماری تشنیکی رہ گئی تو کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بھی آگے 3 پروگرام اور ہیں, تو ہم یہ پورے سلسلے کو رمضان کے آخر تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے یہ جو ایام ہیں, اسپیشلی جو کرونا کی بیماری آ چکی ہے اور دنیا بھر میں اس کرونا کے دھوکے نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا ہے, کیونکہ کرونا وہ بیماری ایک بیماری نہیں ہے جیسی نارمل واقعی وبا اور وائرس اسے کہا جائے. یہ کرونا جو ہے سمجھیے ایک بہت بڑا دھوکہ, بہت بڑی گیم ہے, لیکن باہر کے لوگ پریشان ہیں. اب اس کے گیم ہونے کے گفتگو میں میں انٹر فی الحال نہیں ہوگا کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے, لیکن آپ کا سوال یہ کہ اب اس مشکل میں یا کسی بھی مشکل میں, چاہے ابھی کوئی مشکل ہو یا آئندہ کبھی کوئی مشکل ہو, ان مشکلات میں کیا کیا جائے. تو ایک شعر ہدیہ کروں گا کہ دیکھیے مشکل میں کیا کیا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام, گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. دیکھیے مشکلات کوئی بھی ہو, چاہے کرونا ہو یا کرونا کا باپ دادا ہو, کوئی بھی بیماری ہو, ہم شیعوں کو فخر ہے کہ ہم غلامان علی ہیں, ہم شیعوں کو فخر ہے کہ ہم نوکران امام زمانہ ہیں, ہم شیعوں کو فخر ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں, ہمارے امام زندہ ہے. کہ بھائی بڑی سے بڑی پرابلم ہو تو ہم بولے یا صاحب الزمان ادرکنی, بڑی سے بڑی مشکل ہو بولے یا ابا صالح المہدی ادرکنی, امام سے مدد. بھائی 2 رکعت نماز امام زمانہ بہت آسان ہے, نماز فجر کی طرح ہے بھائی, لیکن آپ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے اس کو 100 مرتبہ پڑھیں, ذکر رکوع کا 7 مرتبہ, سجدے کا ذکر بھی 7 مرتبہ, نماز کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب میں, دوسری رکعت بھی اسی طرح. تو اب اتنی سی آسان نماز, مولا سے دل کی گہرائیوں سے مدد مانگ کر تو دیکھیں. ہمارا ایک اور پرابلم بھی ہے, ہم لوگ جب پرابلم آتی ہے پہلے پوری دنیا میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں. اس سے منع نہیں کیا اسلام نے, لیکن اہل بیت نے اسلام نے یہ سکھائے دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, جو بھی دنیاوی وسائل ہیں ان کو استعمال کرو, لیکن جیسے مشکل تمہارے گھر میں تمہاری زندگی میں آئے تو سب سے پہلے بولو یا صاحب الزمان, سب سے بولو یا ابا صالح المہد, پہلے امام سے مدد مانگو. ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ, کسی نے منع تھوڑی کیا, جو دنیاوی وسائل ہیں ان سے بھی مدد مانگو, لیکن پہلے اپنے اصل مشکل کشا سے مدد مانگو کہ مولا آپ میری مدد فرمائیے, آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں. اور مولا نے صرف شیعوں کو نہیں بلکہ اہل سنت کو بھی مدد کی. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں, ایران کا بلوچستان کا زاہدان کا غالباً ایک بچہ تھا, اس کا نام سعید تھا, بہت لمبا واقعہ, مختصر اشارہ کروں. جناب اس کے ماں باپ اسے تمام ڈاکٹروں کے پاس, سنی تھے, شیعہ بھی نہیں تھے, وہ تو امام زمانہ کو جانتے بھی نہیں تھے. اب جناب اس کے ماں باپ اسے تمام اطباء تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئے کہ بھائی بچہ ہے, ظاہری بات ہے اب کسی کا بچہ بیمار ہو تو اس کے پاس اگر پیسہ بھی ہو تو وہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس لے جائے گا. جناب یہ بالکل پورے ایران کے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے. جناب بچے کا کوئی علاج نہیں تھا, غالباً اس کو پیرالائز کی بیماری تھی, چل پھر نہیں سکتا تھا, تقریباً 5ویں کلاس کا تھا, 12 سال کا بچہ تھا, سعید اس کا نام تھا. اب اس کی ماں کہتی ہے کہ تہران میں ایک ہاسپٹل میں آخری بڑے ڈاکٹر کے پاس ہم جب گئے, تہران کیپٹل تھا, تو وہاں کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا. بڑے ڈاکٹر نے کہا بھائی اب اس کا کوئی علاج نہیں, یہ بچہ اسی طرح پیرالائز رہے گا, چل پھر نہیں سکے گا. ماں بڑی پریشان, روتی روتی باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے, یہ سنی خاتون کہتی ہے, اور بعد میں سب شیعہ ہو جاتے ہیں. سنی خاتون کہتی ہے کہ میں بڑی پریشان تھی کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا, کہ بچہ انسان کی زندگی ہے, اگر انسان کا بچہ بیمار ہو تو وہ چاہے کروڑ پتی کیوں نہ ہو, اسے زندگی میں سکون نہیں ملتا. کہتی ہے روتی روتی نکلی, تو ایک نرس نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہو, اب ایران تو ایک شیعہ ملک ہے, وہاں پہ 90% سے زیادہ شیعہ ہیں. تو یہ نرس کہتی ہے تو کیوں رو رہی ہے, کہا کیوں نہ رہوں, میرا بچہ ابھی چل نہیں سکتا, پیرالائز ہے بیچارہ, تمام ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہوں, کوئی علاج نہیں, تو اب میں نہ رہوں تو کیا کروں, کیا ہنسوں. تو یہ مومنہ نرس کہتی ہے تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئی, کہتی ہے جتنے ایران کے بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں اس بیماری کے متعلق سب کے پاس لے گئی. تو یہ نرس سیاہ کہتی ہے لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس تو نہیں گئی ہوگی. کہا کون ڈاکٹر, بتاؤ ایڈریس. کہا وہ ڈاکٹر قم میں. کہا قم میں کیا مطلب, کہا ایک مسجد جمکران کا تو نے نام سنا ہے,
کہا ظاہر بات ایران میں رہتے تھے تو مسجد جمکران تو انہوں نے ٹی وی پہ ضرور دیکھی. اب مسجد جمکران جو یہ مسجد ایک مسجد ہے جہاں پہ جس کو جو بھی پرابلم ہوتی ہے, جو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہاں جاتے ہیں اور 12ویں سرکار جو ہمارے منجی ہیں, جو ہمارے سیویئر ہیں, جو پوری انسانیت کے مددگار ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں. تم بھی جاؤ ان سے مدد مانگو. کہا لیکن میں تو شیعہ نہیں ہوں. کہا وہ یہ نہیں کہتے یہ شیعہ ہے یا سنی ہے, وہ جو مشکل میں گرفتار ان سے مدد مانگتا ہے اس کو مدد کرتے ہیں. کریم ابن کریم, وہ نہیں کہتے یہ سنی ہے اس کو نہیں, وہ کہتے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, شیعہ ہو یا, وہ ہم سے مدد مانگے ہم عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو اب یہ خاتون کہتی ہے کہ ہم ادھر آ گئے, اپنے بچے کو بھی لے کے آ گئی. میں جلدی مختصر, مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو اب یہ کہتی ہے ہم مسجد جمکران آ گئے. اب اپنے بچے کو بتاتی, کہتی ہے دیکھو بیٹا ہم تو شیعہ نہیں ہیں, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اس سے مدد مانگنے آئے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے, وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے, وہ ہر ایک پہ کرم کرتا ہے, وہ ہر ایک پہ لطف و احسان کرتا ہے. تو بیٹا تو بھی مدد مانگ, تو بچہ ہے, تو کم گناہ تم نے کیے ہیں, ہم تو گنہگار ہیں. اب بیٹا کہتا ہے, وہ سعید بچہ کہتا ہے کہ میں رونے لگا, میں نے کہا کہ اے مہدی میں تو تجھے نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں, میں تو ابھی تک آپ کا نام بھی شاید نہیں جانتا تھا, لیکن اب میری ماں نے کسی سے سنا ہے کہ آپ وہ ہیں جو سب کی مدد کرتے, آپ وہ ہیں جو سب پہ کرم کرتے. میرے مولا میرے آقا, میں 12 سال کا ہوں, 5 سال 5ویں کلاس میں ہوں, 5ویں گریڈ میں ہوں, اسکول جانا چاہتا ہوں, دوسرے بچوں کی طرح فٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں, چلنا چاہتا ہوں, میں گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی میرا مددگار نہیں مگر آپ اے مہدی. کہتا ہے بس یہ رو رو کے میں نے دعائیں کی اور میں سو گیا. اور کہتا ہے خواب میں میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے, انہوں نے کہا اٹھو, میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا, کہا میں کہہ رہا ہوں اٹھو, اور میں اٹھا اور میں چلنے لگا. اور پھر جب میں اٹھا تو میں چلنے لگا, عصا کے بغیر چلنے لگا. ماں باپ نے کہا گر جاؤ گے بیٹا, کہا نہیں میں ٹھیک ہو گیا, مجھے امام نے شفا دی ہے, مجھے امام نے ٹھیک کر دیا. اور کہتا ہے میں بھی شیعہ ہو گیا, میرے ماں باپ بھی شیعہ ہو گئے. پھر یہ واپس جاتے ہیں, ان کا پورا جو خاندان ہے وہ سب شیعہ ہو جاتے ہیں, پورا قبیلہ ان کا شیعہ ہو جاتا ہے. یہ گفتگو جو ہے ایسی ہے کہ یہ جو گھڑی کے 3 کانٹے ہیں نا, یہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں. تو یہ آخر میں, کیونکہ آپ نے ابھی شفا کی بات کی, دعا کی بات کی, تو یہ ہمارے نیو پورٹ کے یہ کچھ فیملیز ایسی ہیں قبلہ کہ ڈے 1 سے یہ ہدایت کی فیملی ہے. یہ جب ہدایت کا آپ لوگوں نے اور آپ کے بابا نے جو ہے ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی تھی, اور آج سے 12 برس پہلے یہ شروع ہوا تھا, تو جب سے ان لوگوں کے جو ڈائریکٹ ڈیبٹ بنے ہوئے ہیں, جو یہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں آج تک ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں غلام طاہر بھائی نیو پورٹ کے, اور ان کے والد صاحب ہیں غلام محمد صاحب, حاجی غلام صاحب. یہ بیچارے انتقال کر گئے, یہ ٹرسٹی تھے وہاں پہ امام بارگاہ قصر ابو طالب. ان کی فیملی ہے, اس کے لیے بھی دعا کریں. اور ناظرین محترم, آج جب ہم اس پروگرام کا یہاں ابھی اختتام کریں گے, یہ پہلا مرحلہ ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امام زمانہ کی اس خوبصورت گفتگو کے بعد جو ہے ایک امام زمانہ کی خوبصورت مناجات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, کہ جس کی جو تمام تر ریسائٹیشن ہے وہ قبلہ کی آواز میں ہے, اور قبلہ نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی فرمائی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے اس سیشن کے بعد. تو مناجات میں آپ ضرور شامل ہوئیے گا, اور وہ مناجات ایسی ہے کہ دور حاضر میں تمام لوگ جہاں جہاں اس کو دیکھیں اپنے گھروں میں جھولیوں کو پھیلائیں, اور اپنے وقت کے امام سے جو ہے وہ التجا کریں کہ میرے مولا, کیونکہ اب یہی ہمارا اس وقت جو ہے, یہ ہمارا میڈیا ہی ہر گھر کے اندر جو ہے موجود ہے, چاہے ہم فیس بک کے تھرو ہیں, یا ہم اپنی ہدایت کے تھرو ہیں, یا اور دیگر چینل کے تھرو ہیں. تو قبلہ ان کے لیے دعا کریں اور اس پروگرام کا اختتام کریں. پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ویک آپ سے پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. انشاءاللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے, جو بیمار ہیں, اور امام زمانہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ میرے مولا میرے آقا امام زمانہ, جو بیمار ہیں. میں اکثر آج کل اس انداز سے دعا منگواتا ہوں, میں کہتا ہوں یا امام زمانہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے, کیونکہ وہ بھی آپ کے محتاج ہیں. میرے مولا جو مر چکے ہیں انہیں بھی مدد کیجیے, کیونکہ قبر میں وہ بھی آپ کے محتاج ہیں. اور میرے مولا امام زمانہ وہ لوگ جو ظاہراً ان کی زندگی میں, ان کی لائف میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی, میرے امام زمانہ انہیں بھی مدد فرما, کیونکہ وہ بھی آپ کے محتاج ہیں. پوری کائنات آپ کی محتاج ہے مولا, اور سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. یا امام زمانہ یا ابا صالح المہدی, سب کو مدد فرمائیے. ایک لائن جو ہے آپ اپنے مخصوص انداز میں دعا کی کر دیں, پھر ہم اس کا اختتام کر دیں گے. بس یہی ہے کہ یا امام زمانہ آپ انشاءاللہ جتنے بھی مومنین دنیا بھر میں مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائیے. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرمائیے. جی ناظرین محترم, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ماہ رمضان اور مومن کی پہچان لے کر نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.
یا ابن الحسن کجایی؟ یا ابن الحسن کہاں ہو؟ میرے مولا کہاں ہو؟ میرے آقا کہاں ہو؟ میرے آقا کہاں ہو؟ شاہ نظر به ما کن، لطفی بر این گدا کن، در یک قنوت فطرت آقا ما رو دعا کن، آقا ما رو دعا کن. خالق کی جب ثنا ہو، مجھ پہ بھی ایک عطا ہو. مولا نماز شب میں میرے لیے دعا ہو، میرے لیے دعا ہو. نظروں سے تم نہاں ہو، نرجس کے گل کہاں ہو؟ تم ہو ہماری جستجو، خیال میں آیا ہو. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، میرے مولا میرے آقا اب تو چہرہ دکھا مولا. یا رب کیسے صبر کریں، دل پہ کب تک جبر کریں. بیماروں کو دے دے شفا، چہرہ مولا ہم کو دکھا. اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، ماہ زہرا ابر سے آ، اپنا چہرہ ہم کو دکھا. یا ابن الحسن کجایی؟ یا ابن الحسن کہاں ہو؟ میرے مولا کہاں ہو؟ میرے آقا کہاں ہو؟ میرے آقا کہاں ہو؟ ہے مجھ پہ سخت کہ اتنا دیکھوں میں پوری دنیا، تجھ کو نہ دیکھ پاؤں. اے بے کسو کے مولا، اے بے کسو کے مولا.
نرجس کا تو وہ پھول ہے جو محور اصول ہے، دھو دے اسے بھی آن کر، جو بھی ستم کی دھول ہے، جو بھی ستم کی دھول ہے۔ میری دعا فلک ہے، یہ حجت خدا سے پتھرا گئی ہے یہ آنکھیں، چہرہ ہمیں دکھا دے اللہم ارنا طلعت الرشیدہ۔ میرے آقا میں جاں بے لب ہوں، میں تیرے درد کا سبب ہوں، میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، تجھے اب دکھ نہیں دکھاؤں، تیرے دل کو نہیں ستاؤں، میرے مولا میرے مولا میرے